अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते का दिन है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और ख़बरें वहां से ऑब्वियसली बात करनी है कि गुज़श्ता रोज़ एहतजाज का सारा पीटीआई उस पर बात करेंगे। और क्या वो जो जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा था कि पाकिस्तान में 200 बंदे चाहिए, अगर 200 बंदे अपने हल्फ के मुताबिक और अपनी ईमानदारी से अपना काम करें तो शायद ये पाकिस्तान सीधा हो जाए। तो क्या हम उस 200 के नंबर की तरफ चल पड़े हैं? क्या ऐसी कुछ शहादतें मिली हैं हमें? क्या हम उस तरफ चल पड़े हैं? सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक कमाल का मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वहाँ एक लतीफ़ा भी है, वो भी आपको सुनाएंगे। मियाँ साहब चाइना पहुँचने के बाद मियाँ साहब को कुछ ख्याल आया है कि मुझे जिस प्रोटोकॉल का मैं हकदार था या जो होना चाहिए था, उन्हें फिर वो कि मुझे क्यों बुलाया, उनको वो उबाल आया है कि मुझे क्यों बुलाया वाला। तो फिर वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके मुस्लिम लीग नून को एक्टिव किया है। मुस्लिम लीग नून अब क्या करने लगी है उस पर बात करेंगे। आसिम मुनीर साहब को क्या मसला है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे वो क्यों इतने बरस रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर 6 जजेस का जो केस है उसकी 30 से समात होने लगी है। 30 से ही इलेक्शन कमीशन में एक पीटीआई के खिलाफ एक हियरिंग हो रही है। और ब्राज़ील से क्या खबरें लाए हैं हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ब्राज़ील से क्या वाकई वो ईवीएम मशीनें लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। और फिर बात करेंगे कि आज़ाद अरकान जो थे, जिनको पहले इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था अब मान गया है, उसकी क्या कहानी है और इलेक्शन कमीशन में इसके अलावा क्या चल रहा है। और एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ क्या ताज़ा तरीन मुहिम शुरू हुई है और उस मुहिम के पीछे क्या है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो एक हियरिंग जो कल परसों शुरू होने वाली है उसके पीछे सारी कहानी उसकी है। और किसान इत्तेहाद ने जो धरने का ऐलान किया पंजाब असम्बली के सामने, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान और उसकी आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन एक फ़िक्रे से ही बात वाज़ेह हो गई है कि वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे। पहले उन्होंने इसे शैतानी खेल कहा था सोशल मीडिया को, और अब वो मुसलसल शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को ये बावर करा रहे हैं कि इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ ओवरऑल कोई सख्त कवानीन लेके आएँ ताकि इनको रोका जा सके, ये लोगों की ज़बान बंदी की जा सके। हमारे चीफ आर्मी चीफ जो हैं ऑब्वियसली उनका सारी ज़िंदगी उसी में अपनी आर्मी के डिसिप्लिन में गुजरती है, तो उन्हें बाहर की दुनिया का या ज़राए अबलाग का उस तरह इल्म नहीं होता। और ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये तो द मोस्ट रिसेंट फिनोमिनन है। इसके बारे में तो हम जैसे जो थोड़े से पुराने प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, हमें भी इसकी बहुत सारी बारीकियां नहीं समझ आती। और जिनका मीडिया में रहने के बावजूद सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये लेटेस्ट मीडिया है, हम उस तरह नहीं इसको समझ सकते, या उस तरह हम इस पर उस तरह की हमारी ग्रिप नहीं होती। एक आदमी जो सारी जिंदगी आर्मी में रहा है, यस सर, नो सर, ओके सर, राइट सर, वो करता रहा है, उसको सोशल मीडिया की बारीकियां कैसे समझ आए। अब अचानक उन्होंने पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है। वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के इखलाकियात, पाकिस्तान की हर चीज़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हर चीज़ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दरमियान में ये सोशल मीडिया आ रहा है। सोशल मीडिया कौन है? ये आप लोग हैं। आपके बारे में ये शिकंजा सख्त करना चाहते हैं और कहते हैं जी कि हमारे पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के काम करने से नहीं रोक सकते। हजूर, आपको किसने कहा है कि आप पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का काम करें? आपका काम बिल्कुल ये तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना नहीं है। आपका काम सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना है और पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करना है। अगर आप पाकिस्तान की सरहदों का दिफा कर लें तो यकीनन इसके अंदर जो मौजूद लोग हैं बाकी और मुख्तलिफ शोबाजात हैं, और हर शोबे की अपनी एक जिम्मेदारी है, हर शोबे से वाबस्ता लोगों की, वो तरक्की और खुशहाली पर मामूर जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो यकीनन तरक्की और खुशहाली का सफ़र बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। आप सिर्फ सरहदों की हिफाजत करें, आपकी जो जिम्मेदारी है। आपने वो काम सारे अपने हाथ में ले लिए हैं। अब जिस तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आपने बना ली है और वहाँ से भी कोई कामयाबियाँ आपको उस तरह नसीब नहीं हो रही। और ये इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट में तो चलें, आपने जो भी कर ली अपनी धौंस धांधली बना ली SFIC। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये काम उन्हें करने दें। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं करना, चाहे वो इलेक्टेड फॉर्म 47 वाली ही है, लेकिन बज़ाहिर तो है, आपने खुद बनाई है, आपने खुद नामजद किया है उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हालांकि आप उन्हें सलूट मारने गए थे और आपके पहले सलूट करने से पहले उन्होंने सलूट ठोक दिया, इसलिए मैं उन्हें सलूट ठोक वज़ीर आज़म कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को। बेशक डमी वज़ीर आज़म है, डमी वज़ीर आला है, सब कुछ डमी है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो जमहूरियत है ना, आपने बनाई है, खड़ी की है, तो अब उन्हें करने दें। आपको क्यों फिक्र है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की? आप सिर्फ सरहदों की दिफा करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये जो सैलाब, जलजला, पोलियो मुहिम, इलेक्शन के दौरान ड्यूटियों के आपको बुला लिया जाता है, 9 मुहर्रम के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों को
کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بلا لیا جاتا ہے، مردم شماری میں آپ کو آرمی کو بلا لیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ سارے کام آپ کے نہیں ہیں کرنے والے. یہ اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے کیونکہ ہماری جو سول گورنمنٹس ہیں مختلف ادوار میں جو رہی ہیں، ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کہ وہ یہ سارے کام خود نہیں کر پاتے، اس لیے آپ کو امداد کے لیے، مدد کے لیے بلایا جاتا ہے. آپ کو یہ کام کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا. آپ سپورٹنگ فورس ہوتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں جو مین انتظامیہ ہوتی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، چھڑی ہے اور گن ہے آپ کے جوانوں کے اور افسروں کے ہاتھ میں. اس لیے آپ یہ کام سارے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. آپ مدد کے لیے آتے ہیں لیکن خود کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور شاید پھر کچھ عرصے میں یہ جو آپ کے الیکشن میں اور سیاست میں آپ کی دلچسپی بڑی ہے، اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم ہی ذمہ دار ہیں ہر چیز کے. ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بات بتانے کی دنیا کو ہم کتنی دفعہ بتائیں، ہماری اپنی شرمندگی ہوتی ہے، اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، لیکن یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی چھیننا، ججز کے گھروں پہ کریکر بم چلانا، ان کے گھروں میں ویڈیوز بنانا، کیمریز لگانا اور ویڈیوز بنانا، اور پھر ووٹوں کی گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے اپنی مرضی کے جیلی فارم 47 تیار کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کے کرنے کے نہیں تھے، آپ نے کیے. اور اس وجہ سے عوام آپ کو، نفرت کا لفظ ذرا سخت ہو جائے گا، آپ کو ناپسند کرتی ہے اور آپ کو شدید ناپسند کرتی ہے کیونکہ کمان آپ کر رہے ہیں، اس لیے سارا الزام آپ پہ آتا ہے. حالانکہ ہمیں آپ کے دوست کہتے ہیں جی کہ آپ عاصم منیر صاحب کا نام نہ لیا کریں اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا کریں. تو کیا آپ کا نام ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایک ریاستی ادارے سے بڑا ہے، اس کی عزت توقیر زیادہ ہے کہ ادارے کی توقیر بے شک جو ہے بے توقیری ہوتی رہے، اس کا نام لیتے رہیں لیکن صاحب کا نام نہیں لینا کیونکہ صاحب کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. حضور آپ کو اپنے نام سے زیادہ اپنے ادارے کی توقیر کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ غلط میسج ہے جو آپ اپنے اہلکاروں کے ذریعے ہم جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تک پہنچاتے ہیں اور جرنلسٹوں تک پہنچاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا کہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، نام نہیں لینا. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنا غصہ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے کیا؟ یہ سماج کا میڈیا ہے. سوشل مین سماج، یہ سماج کا میڈیا ہے. سماج جو دیکھتا ہے ریئیکٹ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، کامنٹ کرتا ہے، لوگ شیئر کرتے ہیں. ہماری یہ گفتگو، ہمارے یہ پوسٹیں، ہماری ٹویٹس، یہ سب لوگ ری پوسٹ کرتے ہیں، ری شیئر کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ سماجی رابطے کی مختلف ویب سائٹس ہیں جس میں سماج اپنا اظہار کرتا ہے. اب سماج میں اچھی چیزیں ہوں گی تو اچھا اظہار ہوگا، بری چیزیں ہوں گی تو برا اظہار ہوگا. صرف اتنا سا مسئلہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں شاید کوئی باقاعدہ فورس ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی نہیں اوپر سے انسٹرکشنز ملتی ہیں. یقین مانیں کوئی انسٹرکشنز نہیں ملتی. یہ سوشل میڈیا اتنا ظالم ہے کہ ہمارے فالوور جو کنٹینیوسلی ہمارا پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ کا ویلاگ آن ایئر نہیں جاتا ہم دیکھ نہیں لیتے، ہم سوتے نہیں ہیں. اس حد تک وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ان کی شکریہ، ان کی مہربانی. لیکن جس دن ہم تھوڑا سا آپ کو یا آصف زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی زیادہ عزت دے دیں تو وہ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صاحب کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نہ کہیں، صرف عاصم منیر کہہ دیں. نواز شریف صاحب نہ کہیں، نواز شریف کہیں. وہ اس بات پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ یہ آصف زرداری صاحب کیوں کہا جاتا ہے. حالانکہ ہم تو فلو میں صاحب کہتے ہیں. آبویسلی کچھ ٹریننگ گھر والوں کی ایسی ہے، کچھ ہم میڈیا میں رہ کے ان لوگوں کے بارے میں ڈسکشن اور بات چیت کر کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسپیکٹ انہیں دیں. اس لیے رسپیکٹ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں اگر پاکستان کا ایک عام آدمی، ایک عام شہری بھی ووٹ دیتا ہے تو وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ ووٹ دینے والا قابل احترام ہے جس نے انہیں ووٹ دیا ہے. اور جب تک یہ سیاسی رہنما ووٹ بٹورتے رہیں گے لوگوں سے، چاہے ان کا بیانیہ صحیح ہے یا غلط ہے، لوگوں کے اگر اپنے جھانسے میں ڈال کے یہ ووٹ لیتے رہیں گے تو ہمیں رسپیکٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. اور پھر آپ جیسے جو سرکاری افسران جو کسی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ بھی حساب لگانا پڑتا ہے. تو ہماری یہ مجبوری کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. یہ سوشل میڈیا اتنا ظالم ہے، یہ ہمیں روکتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے جی کہ آپ صاحب نہ کہا جائیں. اب آتے ہیں ہمارے میاں صاحب چائنا گئے ہیں. چائنا جانے کے بعد انہیں آبویسلی وہ توقع کر رہے تھے کہ شاید مجھے اس طرح پروٹوکول ملے گا، جی میں قائد ہوں مسلم لیگ نون کا، لیکن وہاں انہیں اس طرح پروٹوکول نہیں ملا. لوگوں نے وہاں تو مذاق، اب وہ مذاق میں لطیفہ بنایا ان کے ساتھ، لیکن میں روک رہا ہوں اس میں لطیفے کو عام کرنے میں. وہاں جو بتایا گیا تھا، یہاں سے اسلام آباد لاہور سے جب چلے تھے تو وہاں جو ان کے انٹرپریٹر اور ترجمان تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب کو کھانے کا خیال رکھنا ہے، ان کا خوراک کا خیال رکھنا ہے، بہت کچھ خوراک ہیں، گھمانا پھرانا ہے انہیں. اور آبویسلی جو ان کے ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر تھے انہیں اردو بھی آتی تھی اور پنجابی بھی آتی تھی، تو انہیں کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کے سامنے سب ہلکی پھلکی میں گفتگو رکھنی ہے، ہنسی مذاق جگت پسند کرتے ہیں، باقی ساری ان کے ساتھ جگتیں کر لینی ہے، ایک جگت نہیں کرنی کہ میاں صاحب تہاڈی تے گل ہو گئی سی.
میاں صاحਬ یہ نہیں پوچھنا کہ لندن تو تسی چلے سو تو تہاڈی چوتھی واری تسی وزیر اعظم بننا سی، تہاڈی گل ہو گئی سی، تو یہ گل یہ نہیں کرنی. اس پہ میاں صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتے ہیں. تو اب جس بندے نے یہ کہا تھا، بتایا تھا انٹرپریٹر کو اور ترجمان کو کہ میاں صاحب کی یہ بات نہیں کرنی، اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بات میاں صاحب کے ساتھ بھی نہیں کرنی، یہ میاں صاحب کے سامنے بھی نہیں کرنی. یہ غلطی ہوگی ان سے. اب وہاں جو جتنے آگے پروٹوکول والے لوگ ہیں یا انٹرپریٹر اور ترجمان ہیں، ان کو یہ بات باور ہو گئی ہے کہ یہ بات میاں صاحب کے ساتھ نہیں کرنی، لیکن وہ مسلسل میاں صاحب کے سامنے یہ بات ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. جب بھی وہ کسی ایک سے دوسرے سے ڈیوٹی دیتے ہیں یا آگے بتاتے ہیں میاں صاحب یہاں سے چل پڑے ہیں، اب ہم فلان جگہ جا رہے ہیں، اب فلان جگہ جا رہے ہیں، تو وہ فون میں آپس میں ایک دوسرے سے چائنیز میں بات کرتے کرتے اچانک کہتے ہیں ہاں گل ہو گئی سی، تہاڈی گل ہو گئی سی، ساڈی گل ہو گئی سی. وہ صرف لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. تو میاں صاحب سخت ناراض ہیں ان جگتوں سے اور ان چیزوں سے، اور میاں صاحب نے لاہور فون کر کے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ مسلم لیگ پنجاب کا اجلاس بلائیں. آبویسلی مسلم لیگ پاکستان پہ تو ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں شہباز شریف صاحب کا کنٹرول ہے. تو انہوں نے پنجاب کا مسلم لیگ نون کا اجلاس بلوایا ہے اور وہاں سے ایک قرارداد پاس کرائی گئی ہے. خبر یہ دی ہے کہ تنظیمی اجلاس ہوا، پتہ نہیں اس تنظیمی اجلاس میں کون کون شریک ہوا ہے، کتنے لوگ تھے، کہاں اجلاس ہوا ہے. بس پریس ریلیز ایک آ گئی ہے، اس کی تصویر ابھی تک نہیں آئی لیکن پریس ریلیز آ گئی ہے. تصویریں ان کے پاس دستیاب بھی ہیں، اگر کوئی پرانی تصویر بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے 5 6 10 اپنے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی بھیج دیں گے تو میڈیا والوں کو کیا پتہ چلنا ہے. انہوں نے وہاں سے کہا ہے کہ قرارداد ہم نے پاس کی ہے کہ میاں صاحب فوری طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی صدارت جو ہے سنبھالیں. اس کا مطلب ہے شہباز شریف کا کو سائڈ پہ کریں اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں. ایک تو یہ قرارداد پاس کی انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے فوراً پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی ہمارے موقف میں. اس کا مطلب ہے اس وقت کنفیوز ہیں آپ، یہ رانا ثناء اللہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں اور واقعی کنفیوز تو ہیں، کیونکہ یہ فارم 45 سے 47 تک کا جو سفر تھا اس سے شدید انہیں شرمندگی بھی ہوئی ہے. ہزیمت تو ہو ہی چکی تھی 8 فروری کو، لیکن 9 فروری تک پہنچتے پہنچتے وہ شرمندگی سمیٹ چکے ہیں اور اب وہ شرمندگی ان کے اوپر سے اتر نہیں رہی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی اور ہم بتا دیں گے پبلک کو کہ ہم مزاحمت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا مفاہمت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں. اب یہ مزاحمت اور مفاہمت کے درمیان جو میاں نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی پھنسی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایک بیانیے کی تلاش ہے، اور وہی بیانیہ جو لندن سے چلتے ہوئے انہیں وہاں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان پہنچ کے کوئی تگڑا سا بیانیہ اختیار کیجئے گا اور بالکل پبلک آپ کے پیچھے چل پڑے گی. اور تگڑا سا بیانیہ ابھی تک میاں صاحب کو نہیں مل رہا. شنید ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز کے صدر میاں نواز شریف صاحب بنیں گے اور جنرل سیکرٹری خواجہ سعد رفیق صاحب بنیں گے. اگر یہ اس طرح کا کمبینیشن بن گیا تو آبویسلی یہ ہارڈ لائنر گروپ ہوگا اور شاید یہ اس طرح کھل کے بات کرے، کیونکہ یہ دونوں حکومت میں تو ہیں نہیں. اگر کوئی سرکاری احسن اقبال جس طرح وزیر ہیں اس طرح کا کوئی بندہ یا خواجہ آصف کوئی سرکاری بندہ عہدے پہ ہوگا تو وہ احتیاط کرے گا بات کرتے ہوئے، کیونکہ اسے اپنی کرسی ہلتی نظر آئے گی اور پھر ملٹری والوں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنا ہوگا. لیکن میاں نواز شریف صاحب شاید خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر خان اور میاں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، اس طرح کے جو اس وقت پارلیمنٹ میں لوگ نہیں موجود یا الیکشن ہار گئے ہیں یا انہیں ہروا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کیا گیا فارم 47 والے، اس طرح کے جتنے دکھی دل ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر یہ ہارڈ لائن آہستہ آہستہ ہولے ہولے ہارڈ لائن لینے کی کوشش کریں گے. آگے سے ریزسٹنس دیکھ کے یہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کی سیاست کریں گے. اور اگلے 2-4 مہینے میں اگر پبلک نے تھوڑا سا تعاون کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ پبلک میاں صاحب کو تھوڑا سا تو خوش کرے، تھوڑا سا تو انہیں حوصلہ دے تاکہ میاں صاحب باہر تو نکلیں، کیونکہ باہر نکلیں گے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا، انہیں پتہ چلے گا کہ پبلک میں وہ کتنے پاپولر ہیں اور کتنے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا بھی نہ میاں صاحب کا خیال رکھا، تھوڑا سا بھی انہیں خوش نہ کیا، تھوڑی سی بھی ان کے چاہے فرضی جیلی تعریفیں نہ کی، تو میاں صاحب تو باہر ہی نہیں نکلیں گے. اور میاں صاحب باہر نہ نکلے تو یہ سیاست میں جمود رہے گا. میاں صاحب باہر نکلے تو سیاست میں جو جمود ہے وہ ختم ہو اور تھوڑا سا سلسلہ ہو. اور اگر تھوڑی سی زیادہ آپ لوگوں نے میاں صاحب کو ویلکم کر دیا تو پھر میاں صاحب کوئی پتہ نہیں ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں. مڈ ٹرم الیکشن تو دور ہیں، ارلی الیکشن کا اناؤنس کر دیں، کیونکہ میاں صاحب کو یہ بھی پھر شبہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہوں. اور میاں صاحب اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو یقین مانیں یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے اور اپوزیشن والوں کے لیے بہتر ہوگا. اور اوور آل جتنی یہ انسرٹینٹی ہے شاید اس سے بھی آپ نکل جائیں، کیونکہ فیصلے پھر میدان میں ہوں گے، جلسوں میں ہوں گے اور پارلیمان اور جمہوریت کی طرف ہوں گے. ادروائز یہ جو ایک غیر مقبول قسم کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اور جس میں وزیر داخلہ زیادہ طاقتور ہے وزیر اعظم سے،
یہ حکومت زیادہ عرصہ چلتی نظر نہیں آتی، اور اگر یہ زیادہ عرصہ نہ چلی اور سیاست میں بھی اسی طرح کا جمود رہا، عمران خان کو آپ نے پابند سلاسل رکھا، میاں نواز شریف صاحب کو کلیئرٹی نہ آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی گورنرشپ کے پی کے کی، یا محمود چکزئی کو آپ نے ایف آئی آروں سے ڈرا کے بلوچستان تک محدود کر کے رکھنا ہے، تو پھر آبویسلی یہ جمود رہے گا، اور سیاست میں اگر جمود رہا تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پنڈی والے ہیں وہ پھر ادروائز سوچنا شروع کر دیتے ہیں اگر سیاستدان ایکٹیو نہ ہوں، پارلیمانی قوتیں ایکٹیو نہ ہوں تو۔ میاں صاحب کے لیے بیانیاں شاید، کیونکہ انہیں نعرے وارے تو آتے ہیں پرانے، مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں بلایا، اس طرح کے، لیکن شاید بیانیاں بنانا ان کے لیے مشکل ہوگا، اسپیشلی ان حالات میں جب ان کے بیٹا اور جب ان کا بھائی اور ان کی بیٹی ایک ہاتھ میں پالش اور دوسرے ہاتھ میں برش پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں میاں صاحب بیانیاں مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے بنائیں گے، لیکن بنانا وہ مزاحمت والا ہی چاہتے ہیں، انہیں مزہ مزاحمت والے میں آتا ہے، مفاہمت میں انہیں اس لیے مزہ نہیں آتا کیونکہ مفاہمت سے تو جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ ان کے بھائی حاصل کر چکے ہیں یا ان کی بیٹی حاصل کر چکی ہیں، وہ خود تو حاصل نہیں کر پائے، انہیں تو ابھی ان کے نصیب میں تو صرف وہی جگتیں آئی ہیں جو چائنیز بھی انہیں لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب تو ہڈی تے گل ہو گئی۔ اور ہاں ناظرین، آپ سے چلتے چلتے یہ خبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ چائنا کے دورے پہ ہیں اور نجی دورہ بتایا جاتا ہے، اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ نجی کتنا تھا اور آفیشیل کتنا تھا، لیکن فی الوقت وہ بظاہر اکیلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کا نواسہ جنید صفدر ہے اور ایک شاید ان کا پوتا ان کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی نوجوان نسل کو اسرار و رموز بتا رہے ہیں کاروبار کے، اور وہاں 3 سٹیل ملز وہ اب تک وزٹ کر چکے ہیں، اور اب چائنا کے بعد وہ ہانگ کانگ بھی، بچوں کا اشتیاق تھا یا وہ خود دیکھنا چاہتے ہیں یا واقعی ہانگ کانگ میں بھی وہ کوئی کاروباری اپنا سلسلہ کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، وہ ہانگ کانگ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس وقت یہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک آپ تو وہاں کی بھی خبر آ چکی ہوگی۔ ہانگ کانگ ان کے پہنچنے کی اطلاع جو ہی پہنچی، اور آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی بڑی تعداد میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں پاکستانی ہانگ کانگ رہتے ہیں، جو ہی ہانگ کانگ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چلا کہ میاں صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں ہانگ کانگ میں پی ٹی آئی والے یا پی ٹی آئی کی سوچ رکھنے والے متحرک ہو گئے، فعال ہو گئے، اور انہوں نے سٹی آف ہانگ کانگ سے پرمیشن لی، جو وہاں میونسپلٹی ہے ان سے، کہ ہم احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، میاں صاحب جہاں جہاں جس ہوٹل میں ٹھہریں گے، جہاں شاپنگ کرنے جائیں گے، جہاں گھومے پھریں گے، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اجازت مل گئی ہے میاں صاحب کے اگینسٹ مظاہرے کرنے کی، اور لمٹ ہے 50 پیپل کی، کہ 50 سے زیادہ لوگ اب اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اب ان کو ابتدائی طور پر جو لوگ یہ ارینج کر رہے تھے شاید انہیں اندازہ تھا کہ ہم 50 ہی اکٹھے ہو سکیں گے، انہوں نے 50 کا فگر بتا دیا۔ اب وہ میسیجز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پورے ہانگ کانگ سے چھوٹا سا ایریا ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ رہتے ہیں، لوگوں کا بڑا وارم ویلکم ملا ہے کہ ہم بھی میاں صاحب کے خلاف آ کے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آپ نے جو فارم 45 فارم 47 والا کام کیا ہے، اور 8 فروری اور 9 فروری کو جو آپ نے دھاندلی پاکستان میں کی ہے اور اپنی بیٹی کو اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوایا ہے، آپ نے غلط کیا ہے، اور عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ کی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی مرضی کے خلاف ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ان کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ اکٹھے ہوں، اب 50 سے زیادہ نہ ہوں، جو ہی آپ کی تعداد 50 سے زیادہ بڑھے تو آپ ایک دوسرے سے ڈسٹنس پہ ہو جائیں، 50-50 کے گروپس میں آپ مظاہرہ کر لیں۔ اگر آپ ایک جگہ 60-70 ہو جائیں گے تو سٹی والے آ کے آپ کے اس مظاہرے کو روک دیں گے۔ تو آج میاں صاحب ہفتے کی شام وہاں پہنچ رہے ہیں ہانگ کانگ میں، اس وقت تک شاید پہنچ چکے ہوں گے، اور وہاں ہانگ کانگ میں پاکستانی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور میاں صاحب کے خلاف وہاں مظاہرے ہوں گے۔ دیکھیں اب اس کے بعد میاں صاحب کہاں کہاں جاتے ہیں، اور شاید الٹیمیٹلی انہیں بھی قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح جیب میں قرآن مجید رکھ کے پھرنا پڑے گا، اور لوگوں کو قسمیں قرآنیں دینی پڑیں گی کہ عمران خان کو اقتدار سے بھی باہر میں نے نہیں نکالا، عمران خان کو جیل میں بھی میں نے اور میرے بھائی نے نہیں رکھا ہوا، وہ کوئی اور ہیں اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، میں نہیں ہوں۔